बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त ताल्लुक़ कायम हुआ है ये बरकरार रह सके। नाजरीन, दुनिया के 2 ब्लॉक्स में तकसीम होने का जो अमल चींटी की रफ्तार से रेंग रहा था, अब वो पर लगाकर उड़ने लगा है। एक तरफ अमेरिका मगरबी ब्लॉक की क़यादत कर रहा है और उसमें मशरिक़ के बहुत से ममालिक भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अवामी जमहूरिया चीन जो है वो एक नए उभरते हुए ब्लॉक का कायद बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ममालिक इस कशमकश और तकसीम में अपने मुस्तकबिल के मकाम और मदार का तयन कर चुके हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो मखमसे का शिकार हैं। और इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान कुछ ममालिक को खींचने का, अपनी तरफ खींचने का एक जो अमल है वो अब ज़ोरा ज़ोरी और मारा मारी की हद तक बढ़ चुका है। यानी एक फरीक किसी मुल्क को अपनी तरफ खींच रहा है तो दूसरा मुल्क उसे अपनी जानिब घसीट रहा है। इस अमल में, कशमकश में कई बाजू ज़ख्मी हो रहे हैं और कई लोगों के पैरहन, कई कुव्वतों और मुल्कों के पैरहन जो हैं वो तार तार हो रहे हैं। जिन मुल्कों के पैरहन तार तार हो रहे हैं उनमें बहुत से ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान भी शामिल है कि जिसमें एक मुआशी बहरान पैदा हो रहा है और जो इस वक्त इंतहाई बदतरीन मुआशी बहरान के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान इस कशमकश में अपने लिए, अपने तय चीन के साथ खड़ा होने का फ़ैसला कर चुका है और सी पैक की सूरत में इस फ़ैसले का अमली सबूत भी ज़मीन पर नज़र आ रहा है, क्योंकि सी पैक चीन की उभरती हुई ताकत और दुनिया की तरफ बढ़ते हुए अवामी जमहूरिया चीन के लिए शहरग की हैसियत रखती थी। और पाकिस्तान ने ये रास्ता फराहम करके चीन को हकीकत में बैनुल-अक़वामी दुनिया तक और मगरिब और मशरिक़ तक पहुँचने का एक रास्ता फराहम करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया था। तो पाकिस्तान अपने तौर पर ये फ़ैसला तो कर चुका है कि वो मुस्तकबिल के इस मंजरनामे में चीन के साथ खड़ा होगा, लेकिन बहरहाल अमेरिका के लिए ये बात काबिल हज़म नहीं है और अमेरिका पाकिस्तान को इस फ़ैसले से रोकना चाहता है और चीन के बिल्कुल हिसार में और उसकी कुर्बत में जाने से रोकने के लिए अपने तमाम कार्ड्स इस्तेमाल कर रहा है। ये जो समिट हो रही है रवां महीने की 10 तारीख को, जिसकी मेज़बानी अमरीकी सदर जो बाइडन कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये जमहूरी मुल्कों की और जमहूरियत से वाबस्ता और जमहूरी लाइन्स पे चलने वाले मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जमहूरियत से, ये सिस्टम से आगे की बात है, ये वो अलाइनमेंट है और ये वो सफ़ बंदी है जो अमेरिका इस कशमकश में चीन के ख़िलाफ़ करना चाहता है, क्योंकि चीन को, रूस जैसे मुल्कों को पहले मरहले पे ही इस कॉन्फ्रेंस से निकाल देने का मतलब ये है कि वो इसे, इन मुल्कों को वो आइसोलेशन में रख कर दुनिया का एक बड़ा ब्लॉक बनाना चाहता है और एक बड़ी कुव्वत के तौर पे वो इमर्ज करना चाहता है। दोबारा जो उसका नुकसान हुआ है, इमेज का नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक में, उसका वो इज़ाला इस तरह करना चाहता है। तो ये एक इंतहाई अहम मोड़ है। यानी जो सर्द जंग दोबारा शुरू होने जा रही थी, या जो दुनिया में के 2 ब्लॉक्स में तकसीम होने का एक अमल था, वो अब एक फ़ैसला कुन मोड़ और मरहले पे आ गया है। पाकिस्तान का फ़ैसला बदलवाने के लिए पूरा ज़ोर बाजू सर्फ किया जा रहा है। फैटिफ जैसे इदारे जिनकी तस्दीक और जिनका काम ही ये है
کہ وہ ملکوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ ملکوں کو اچھے کردار کی سند دیتے ہیں، اس ادارے سے لے کر IMF تک جو ملکوں کو قرض دیتا ہے، جو ان کی معیشت میں خون دوڑانے کے لیے اپنا سرمایہ دیتا ہے، یہ دونوں ادارے پاکستان کی کلائی مروڑے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت میں پاکستان کو چین کی طرف مکمل طور پر جانے سے روکنے کی ایک کوشش ہے، کہ جس میں پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا راستہ ترک کر کے وہ اس بلاک کا حصہ بنے۔ مغرب میں جو بلاک بن رہا ہے یا جو ابھر رہا ہے، اب یہ پاکستان کے لیے ایک دو راہے کی سی صورتحال ہے۔ وہ چین کی طرف جاتا ہے تو اس کے اپنے نتائج ہیں کہ مغربی بلاک جو پوری طرح ایک غیظ و غضب کا شکار ہے اس حوالے سے، اور چین کو اب اپنا سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہا ہے، جیسے کہ گزشتہ دہائیوں میں سرد جنگ کے بعد ملیٹنٹ اسلام یا پولیٹیکل اسلام کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ دہشت گردی کی اصطلاحات اور فنڈامنٹلزم کی اصطلاحات ایجاد کی گئی تھی، اور پورا جو ایک سسٹم ہے، قوانین ہیں دنیا کے، وہ صرف اس بنیاد پر کھڑے کیے گئے تھے۔ لیکن یہ آخری منزل نہیں تھی کہ جو ایک تہذیبوں کا تصادم کا ایک نظریہ آیا تھا نیو ورلڈ آرڈر کے آتے ہی، اس میں کنفیوشیس تہذیب کو جو چین تھا ایک اہم خطرے کے طور پر رکھا گیا تھا۔ شاید الٹیمیٹ خطرہ یہی تھا کہ جس کے لیے اب پوری طرح منظر تیار ہے، اور اب جو نیا خطرہ ہے وہ چین ہی ہے، یعنی امریکہ کی تمام پالیسیز کا مرکز اور محور یہ ہے کہ چین کو محدود کیا جائے، اسے اپنے جامے میں رہنے پر آمادہ کیا جائے، مجبور کیا جائے۔ ایک طرف تو چین نے افغانستان سے امریکہ کو دور بھگایا، لیکن وہ تائیوان کی سائڈ سے دوبارہ چین کا گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ پھر بھارت کی صورت میں وہ مزید چین کے قریب آ کر سینگ پھنسانے کی ایک حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اس سکیم میں چونکہ پاکستان ایک الگ پوزیشن لیے ہوئے ہے، اس لیے پاکستان اس وقت معطوب ہو رہا ہے امریکہ کے زیر اثر اداروں کے، اور خود امریکہ کے باقاعدہ طور پر حکومت اور اس کے ریاستی اداروں کے کا معطوب بن رہا ہے۔ اب پاکستان کے لیے بڑی مشکل آن پڑی ہے، چونکہ پاکستان کا یہ فیصلہ بھی بہت اہم ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ اگر وہ مغربی بلاک کو مسترد کرتا ہے مکمل طور پر، تو مغربی بلاک اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اور وہ دنیا میں اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہے گا، اقوام متحدہ سے لے کر IMF سے لے کر فیٹف تک، اور اس سمیت جتنے بھی ادارے اس وقت فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دنیا میں، ان پر امریکہ کا اثر مسلمہ ہے۔ امریکہ انہیں دیتا ہے، پھر ان سے کام بھی لیتا ہے۔ ڈیفینیٹلی امریکہ نے یہ ٹرمپ کے دور میں اقوام متحدہ کو یہ یاد دلایا تھا کہ وہ یہ غیر جانبداری اور ثالثی کی یہ ادائیں چھوڑ کر ایک واضح طور پر ہمارے ساتھ چلے، ہمارے ایجنڈے کو ٹو کرے، کیونکہ ہم اسے سب سے زیادہ امداد دیتے ہیں، اس کے پروجیکٹس چلاتے ہیں، اس کی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سو جو دے گا کسی بھی سطح پر، کسی ادارے کو، کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی فرد کو، تو وہ اس سے پھر مفت میں، یہ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ بہرحال اپنے مقاصد کے لیے یہ جو امداد ہے یا جو اخراجات کسی کے پورے کیے جاتے ہیں، تو یہ ایک کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں۔ تو امریکہ مغربی اداروں پہ، مغرب میں قائم اداروں پہ اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ وہ پاکستان کی کلائی جیسے مروڑ رہا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، ترکی بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو اس کا لیرہ ہے آج، وہ جو ہمارا کہا جاتا ہے کہ لیر ہو گیا ہے، اس کی ویلیو گر گئی ہے اور ایک معاشی بحران کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ بھی، اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، اس کے بھی کچھ محرکات ہیں، اور پاکستان بھی تقریباً اسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے کہ جس سے ترکی گزر رہا ہے۔ ایک بدترین معاشی بحران جو ہے وہ پاکستان کے گرد آ کے اپنا ایک حصار بنا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ فیصلہ لینا کہ وہ فوراً مغرب کو چھوڑ کر وہ چین کے ساتھ چلا جائے گا، چین کے پلڑے میں جائے گا، ایک وائبل فیصلہ تو ہے لیکن بہت مشکل فیصلہ ہے۔ اور چین کا اس معاشی بحران اور مغرب کے اس جوابی حملے میں پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی واضح پلان نظر نہیں آتا۔
وہ سی پیک کے منصوبوں کے ذریعے یا فوری امداد کے ذریعے ایک طویل المیعاد قسم کی منصوبہ بندی تو کر رہا ہے، لیکن اس جو مغرب کا پیدا کردہ بحران ہے پاکستان کے لیے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ان کے پاس۔ تو ایسے میں پاکستان بڑی مشکل اور دو راہے پر کھڑا ہے کہ وہ کیا کرے۔ اب یہ سمٹ کے حوالے سے جو 10 دسمبر کو ہو رہی ہے، پاکستان ابھی تک ایک ڈائلیما کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے کوئی اناؤنس نہیں کیا جا رہا کہ پاکستان اس میں جائے گا یا اس سے دور رہے گا۔ چین کے ساتھ ایک مشاورت کا عمل جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان کا، لیکن بہرحال یہ ایک دور رس اثرات کا حامل فیصلہ ہوگا۔ شاید یہ جو سمٹ ہے یہ وہ لکیر گہری کرنے کی ایک مرحلہ ہے، یعنی جو دنیا کی تقسیم کی لکیر ہے یہ اس کو گہرا کرنے کا اور اس کو زیادہ اس کو واضح کرنے کا ایک عمل ہے۔ اس کے بعد دنیا میں دو بلاکس کے ابھرنے کا جو عمل ہے وہ شاید حتمی اور منطقی کسی انجام تک پہنچے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو جمہوریت کے نام پہ اگر کوئی ملک اس کانفرنس میں جائے گا یا اس میں شریک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل واضح یہی پوزیشن لے گا، یعنی کہ وہ اس نے ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ اور مغربی بلاک کے ساتھ چلنا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک چونکہ مشکل ہے، اور کشمیر کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے کہ اس پر انحصار ہے مستقبل کے آنے والے فیصلوں کا اور کشمیر کے حوالے سے دنیا میں ہونے والے فیصلوں کا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک جملہ 80s میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم جو انہوں نے کہا تھا، ابھی انہوں نے اقتدار نہیں سنبھالا تھا 80s میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم روس اور امریکہ کے درمیان سینڈوچ بن گئے ہیں۔ اس سینڈوچ بننے کا جو نتیجہ تھا سرد جنگ کے دوران، اس کے اثرات پھر کشمیر پر بھی پڑے۔ روس جو ہے وہ ویٹو کرتا رہا، مخالفت کرتا رہا ہر مرحلے پہ، اور امریکہ نیمے دروں نیمے بروں پاکستان کی حمایت کرتا رہا، لیکن وہ بھی اتنی نہیں کہ اس سے کوئی فیصلہ کن برتری حاصل ہو یا کوئی کشمیر کی بنیاد پر یا کشمیر میں پاکستان کو کوئی فیصلہ کن برتری حاصل ہو یا کوئی فائدہ حاصل ہو عملی طور پر۔ وہ زبانی کلامی حد تک تھی۔ تو اب دوبارہ چونکہ یہ ایک منظر ابھر رہا ہے اور اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے یہ بات بڑی اہم ہے۔ پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان اگر اپنی معاشی صورتحال کو، پیٹ کے حالات کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے مغربی بلاک کے ساتھ چلنے میں ہی عافیت نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ مستقبل کی دوربین میں اپنے مستقبل کو اور حالات کو دیکھتا ہے تو وہ چین کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اس دوراہے سے اب پاکستان کی قیادت خود کو کیسے نکالتی ہے، پاکستان کس طرح اس دوراہے سے نکلتا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے اور اہم موضوع ہے، اور اس خطے کے اور اس ملک کے اور مسئلہ کشمیر پر اس کے اپنے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر پاکستان مغرب کے ساتھ جاتا ہے، تو کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس کے دور رس اثرات پورے خطے اور کشمیر پر پڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس مخمصے اور اس دوراہے میں کس سمت جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔